बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए मौजू के साथ आया हूँ और वो है निज़ाम को तब्दील करना, निज़ाम को जो है उससे दस्तबरदार नहीं होना बल्कि उसके मामलात को सही करने के लिए कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपके सामने आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप ये सदका जारिया के तौर पे शामिल होने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि आप इन ख़यालात को जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इनको आगे तक पहुंचाने में आप हमारे साथ इआनत करने में शामिल हो जाएं। दोस्तों, निज़ाम बेसिकली नज़म से निकला है। नज़म का मैंने बेसिकली होता है तरीक़ेकार। जब से इंसान बना है और इंसान ने इज्तिमाई ज़िंदगी इख्तियार की है तो वो कुछ कानून और कुछ ज़ाब्ते बना लेता है जिसके तहत वो अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता है। दुनिया में कोई ऐसा आज तक निज़ाम नहीं आया जिसको हम कहें कि उसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि निज़ाम बुनियादी तौर पर ख़ुद तो इतना बुरा नहीं होता। बुनियादी उसमें जो गलती होती है वो इंसान जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसके लागू करने में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा वक्त के साथ गुज़रने के साथ साथ निज़ाम में बहुत सारी ऐसी बातें जो होती हैं वो जो आउटडेटेड हो जाती हैं, जिनमें तब्दीली की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग उसको तबरक बना के उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करते। और कुछ लोग मफाद परस्त होते हैं, जिनको वो चीज़ें सूट करती हैं, वो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने जब भी निज़ाम में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत हुई तो अपने पाक पैगम्बर जो है इस काम के लिए इस दुनिया में भेजे, जिन्होंने उस बिगड़े हुए निज़ाम के अंदर जो है वो जहाँ इस्लाह की ज़रूरत थी वहाँ इस्लाह कर दी, और जहाँ पे उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, उन कवानीन को, उन चीज़ों को, तो उनको उन्होंने ख़त्म कर डाला। चुनाचे आज आपके सामने आप देखेंगे कि एक इंसान जो है उसने निज़ाम से अगर वो समझता है कि इसमें बहुत से ऐसी गलत चीज़ें हैं जिनको ठीक होना ज़रूरी है, तो वो लाजमी अमर है कि वो उस निज़ाम से इख्तलाफ करेगा, और इख्तलाफ करेगा तो उससे लड़ाई का दो पहलू हो सकते हैं। एक तो वो ये है कि निज़ाम के अंदर रह के, निज़ाम के असूलों के अंदर रह के वो निज़ाम से लड़ाई करे और फिर उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करे। तो ये बुनियादी तौर पर अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार रहा है। उन्होंने कभी निज़ाम को बिल्कुल नेस्तो नाबूद नहीं किया, बल्कि निज़ाम को चेंज करने की कोशिश की, और जहाँ जहाँ उनके गलत चीज़ें थी उनको ठीक कर दिया, और जो इंसानों के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह थी तो उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। आज मैं आपके सामने इस चीज़ की रखूँगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बिलखुसूस और अंबिया अलैहिस्सलाम ने बिलअमूम जो है वो निज़ाम से लड़ाई कैसे की और फिर निज़ाम को कैसे तब्दील किया। और इसमें आपको बखूबी नज़र आएगा कि नबी जो हैं उन्होंने निज़ाम से बाहर निकल कर लड़ाई नहीं की, बल्कि निज़ाम के अंदर रहते हुए निज़ाम को बदलने के लिए आपने पूरी कोशिश की। क्योंकि जब इंसान अपनी ज़ात के लिए आगे निकल जाता है तो वो एक बिगड़े हुए निज़ाम के बाद एक और बिगड़ा हुआ निज़ाम पैदा करता है, जिसको हम इंसानी तौर पर जो जितने भी हमारे पास आए जो खूनी इनकलाब कहा जाता है, तो उसमें एक तबके के बाद दूसरा तबका गालिब आ जाता है। निज़ाम में बुनियादी तौर पर कोई तब्दीली नहीं आती। दोस्तों, सबसे पहले मैं अब आपके सामने रखूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने अपने जो उस वक़्त का निज़ाम था उसमें, जिसमें औरतें पिस रही थीं, ग़ुलामों का बुरा हाल था, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं थी, और इस तरह के पता नहीं बेबहा इंसानों के जो ख़ास तौर पर जो नज़रियाती और फ़िक्री जो लिहाज से बहुत ज़्यादा उसमें ख़राबियाँ पाई जाती थीं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो चीज़ इसमें रखी, जो जिस बात पे इख्तलाफ किया, तो उसके लिए कुरान मजीद ने एक असूल मुतय्यन किया है। जब तुम कभी निज़ाम को तब्दील करने के लिए बात करो तो किसी के सर पे डंडा नहीं मारो, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उदू अला सबीलिही बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत, यानी कि जब आप किसी को बुलाना है तो भाई आपने
अच्छे तरीके से दनाई के साथ, हिकमत के साथ सोच समझ कर अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके उसको आप मुखालफत करें। जैसे अब देखें कि तौहीद उस वक़्त छुप चुकी थी और शिरक जो है वो आम हो चुका था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने जहाँ कहीं भी उनकी मजम्मत इस तरीके से नहीं की कि उनको बुरा भला कहा हो, भाई उनका नाम लेकर बुरा भला कहा हो, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने लोगों के ज़हन में ये बात डाली कि ये मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, ये तुमने अपने हाथों से गढ़ी हुई हैं, या ये कि ये तुम्हारा नुकसान या तुम्हारा नफ़ा बिल्कुल कर नहीं सकती। तो जो तुम्हारा नफ़ा और नुकसान नहीं कर सकता वो तुम्हारा खुदा और इलाह कैसे हो सकता है। इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में एक और रसूल मुतय्यन किया कि भाई जब तुम लोग इनसे बात करो, ये सूरह इनाम में अल्लाह तबारक ने आयत नंबर 108 में कहा कि भाई तुम इन लोगों के खुदाओं को बराह रास्त मजम्मत ना करो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये नादानिस्तगी में, लाइल्मी में तुम्हारे अल्लाह की जो है उसके ऊपर किसी तरह की मजम्मत की बातें करेंगे, जो ये बेइल्म में होके गलती कर जाएंगे। चुनाचे अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को भी रोका कि दलीली के साथ बात करो, उनकी गलतियाँ निकालो और उनके जो नाम है उनको ऐसे बुरे अल्फाज न, जैसे आज के दौर में हम ये हमारी सियासत में और हमारे आलमों में भी ये आदत बढ़ चुकी है कि वो किसी के ऊपर कुफर के फतवे, किसी के ऊपर कादियानी के फतवे, किसी को चोर, किसी को लुटेरा, ये मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें हैं जो इस कुरान मजीद की आयत से हमें ज़ाहिर होती हैं कि आप दलील के साथ कहें कि भाई आपने फ़लाँ फ़लाँ इक़दाम गलत किए, मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया, या फ़लाँ फ़लाँ फतवा जो है वो दुरुस्त नहीं है, उस फतवे में ये कोताहियाँ हैं। हमें इस तरह से जब बात करेंगे तो दूसरा फ़रीक आपके बारे में बुरी बात करने से लाजमी हमारे गुरेज करेगा। इसके बाद दूसरी अहम जो चीज़ अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत से नज़र आती है कि जब आप निज़ाम कार को दुरुस्त करने के लिए कोशिश कर रहे हों तो पहली बात जब अच्छी तरीके से बात करें, हिकमत से बात करें, दनाई से बात करें, तो फिर ये भी कहा अगर इस दौरान में कोई आदमी जो बेइल्म है, जो आदमी अपने उस निज़ाम के ऊपर चिपका हुआ है, वो लाजमी आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो अल्लाह ताला ने फिर इस बात पे रोका और अपने मानने वालों को अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये तरीक़ाकार सिखाया, इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, कि जब ये तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती कर जाएँ तो इनकी बात का जो है वो जवाब वैसे नहीं दो, बल्कि अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से उसका जवाब दो, ताकि मुआशरे में लड़ाई झगड़ा फसाद ना पैदा हो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल-फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी कि जो फितना है, फसाद जो है वो कत्ल करने से भी बुरी चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, मुआशरे के अंदर अमन और अमान ख़त्म हो जाता है और इससे बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारे जराइम जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो चुनाचे दूसरी बात जो जैसे मैंने आपके सामने रखी कि वो ये है कि अगर आज हम अपने किसी आलमों से इख्तलाफ रखते हैं या हम अपने सियासी तौर पर इख्तलाफ रखते हैं, तो अगर कोई हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, हमारे पर गलत मुकदमे बना रहा है और हमें गिरफ़्तार करना चाहता है, तो हमें आसान तरीके से, अगर हमें अदालतों से ज़मानत नहीं मिलती तो फिर हमें अपनी जो है उस अगर चूँकि अगर हम अपने किसी अकीदे में, किसी नज़रिए में पक्के हैं तो उसके लिए लाजमी हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि फिर आदमी उसके बुराई के बदले में अच्छाई का मुजाहरा करे। इसके साथ अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो हमें नज़र आती है निज़ाम के चेंज करने के हवाले से, कि जो अपने मानने वाले हैं उनकी पूरी तरह से जो है तरबियत की जाए। आप देख लें कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं उनके एक सहाबी थे हज़रत अम्मार बिन यासर के वालिद हज़रत यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो और उनकी वालदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये पहले शुहदा में से आते हैं। एक दफ़ा हज़रत यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादती हो रहा है, हमारे लिए दुआ करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेज जाए कि उनके साथ जो है तशफ़ी फरमाते और उनको तसल्ली देते। तो आप अलैहिस्सलाम ने लाजमी हमारे उस वक़्त की नज़ाकत के मुताबिक उनसे कहा, आपका रंग मुतगय्यर हुआ कि तुमसे पहली कौमें जो है उनके ऊपर इतने इतने अजाब आए, किसी को आरों से चीरा गया और किसी को आग में जलाया गया, लेकिन उन लोगों ने अपने दीन पर कायम रहे। और साथ ही फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये दीन ज़रूर गालिब होकर रहेगा और यह फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक औरत जाएगी
اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ دوستو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی ان کو جواب دو، تم ان کو اس کا جو ہے ظلم کا جواب ظلم میں دے دو، بلکہ الٹا یہ کہا کہ بھئی ابھی آپ کے اوپر جو تکلیفیں بلا شبہ بڑی ہیں، لیکن تم سے بھی بڑی تکلیفیں تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی، چنانچہ اس کے اوپر صبر کرنا سیکھیں۔ اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا مکہ کے دور جو ہے اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ دار ارقم میں باقاعدہ صحابہ کرام کو آپ جمع کرتے اور ان کی آپ تعلیم فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو جو ضروری ہدایات تھی ان کو دیتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مکی دور میں کہیں بھی نقص امن، کہیں بھی کی لڑائی، کہیں بھی جھگڑا ایسا پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے لوگوں کو موقع مل سکے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بلا جواز پابندیاں عائد کرے۔ آج کے اگر دور میں ہم دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جو معاملات کیے ہیں، اگر وہ اس حکمت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھتے تو آج شاید ان کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے اپنا ذاتی جو کردار ہے وہ بہترین کے طور پر ہونا چاہیے۔ جو لیڈر ہے، جو نظام کی مخالفت کرنے والا ہے، اس کے کردار میں دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کے دو چہرے نہیں ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے خود فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی اخلاق کے اعتبار سے اس قدر بلند تر ہیں کہ آپ جیسا آپ کے مقام پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ آپ کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قدر بلند ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں سن لو کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کے علماء کے لیے بھی اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، نظام سے لڑنے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے، میاں بیوی کے لیے بھی نمونہ ہے، تاجروں کے لیے بھی نمونہ ہے، اور علماء جو ہیں اور سیاستدان جو ہیں ان کے لیے بھی نمونہ ہے۔ کاش آج ہم لوگ باقی ادھر ادھر کی مشاورتیں کرنے کی بجائے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے کچھ چیزیں سیکھ لیں، اور ہمارے ساتھ ہر بڑے لیڈر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں علماء کا بورڈ ہونا چاہیے جو سیرت نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہر الجھن کا جواب جو ہے وہ علماء کو، ان لوگوں کو، ان لیڈرز کو دیں۔ مثلا عمران خان صاحب ہیں یا شہباز شریف یا نواز شریف، جتنے بھی ہماری بڑی لیڈ پارٹیز ہیں، ان کو اپنے ساتھ جو فقہی علماء ہیں فقہ کے ساتھ اچھی طرح ان کی سوجھ بوجھ ہے ان کو اپنے ساتھ بطور مشاورت کے رکھیں۔ آپ اس کے علاوہ ایک بڑی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ یو ٹرن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ جو یو ٹرن ہے وہ بیسیکلی اپنی بات سے پھر جانا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اسلام میں اس کے متبادل رجوع ہے۔ رجوع آدمی اس بات کو کہتے ہیں جب آدمی دلی طور پر سمجھتا ہے کہ میں جو مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور لوگوں سے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی وہ دلائل اور قرائن کے اعتبار سے غلط تھی اور میں اب اس کی بجائے یہ بات اختیار کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اگلی بڑی اہم بات جو ہے وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے قانون کا احترام۔ نبی علیہ السلام مکی دور میں رہے یا آپ کا مدنی دور ہے، آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوری طرح سے قانون کا احترام کیا۔ آپ علیہ السلام کو جب آپ کا مقاطعہ کیا گیا، شب ابی طالب میں ڈالا گیا، تو اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کے قانون کو نہیں مانتے، ہم تجارت کریں گے، ہم اس گھاٹی میں نہیں رہیں گے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بالکل نہیں کہا کہ تم ان سے لڑائی کرو گے، یہ تمہیں مار پیٹ رہے ہیں تو تم بھی ان کو مارو پیٹو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ واپس آئے تو ہم آپ کو واپس داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر جب واپس آئے وہاں پہ جب انہوں نے آپ کو مثبت جواب نہ دیا طائف والوں نے، تو آپ نے باقاعدہ 3 دفعہ ایک آدمی کو بھیجا جس نے آپ کے لیے جو آخر مطعم بن عدی جو ہیں ان کی جو انہوں نے ان کی پناہ کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ دیکھیں قانون کا احترام تھا، ورنہ آپ علیہ السلام وہاں پہ جاتے ممکن آپ کے اہل خاندان جو ہے وہ وہاں پہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے اور لڑائی جھگڑا ہوتا۔ چنانچہ آپ نے وہاں پہ پناہ حاصل کرنے کے بعد اس جگہ پہ داخل ہوئے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جب آپ معاہدہ کر رہے تھے، ابھی معاہدہ لکھا تو نہیں گیا تھا لیکن معاہدہ ہو چکا تھا، زبان سے جو بات ہو جائے وہ پکی ہو جاتی ہے۔
چنانچہ آپ نے اس وقت جو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو آپ نے واپس بھیج دیا، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ بڑی بیچارے مشکلات سے آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو تربیت کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو دوستو یہ ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ قانون کا احترام کیا۔ اب اس طریقے سے آپ جب چلے جاتے ہیں مکی دور میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کفار مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدے کیے، جو طریقہ کار وہاں کے قوانین تھے ان کا پورا احترام کیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مفوق الفطرت چیز ہمارے سامنے نہیں رکھی، بلکہ دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنے اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے ضروری منصوبہ بندی کو بڑا زور دیا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جو کہ نظام سے لڑائی کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقتوں کو جمع کرے، یہ نہیں کہ اپنی طاقتوں کو ضائع کر دے۔ چونکہ نظام سے لڑنا ہے تو اس نظام سے لڑنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شب ابی طالب کا جو واقعہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے، احباب نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس مقاطعے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں ان کی پناہ میں رہ کے پوری طریقے سے اپنی بات تب رکھ سکے۔ اگر آپ ان کی پناہ میں نہ ہوتے تو اس وقت آپ کے لیے وہ بات کرنا مشکل ہو جاتی۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کہ اپنے قبیلے کو ایک بڑی مصیبت میں ڈالتے۔ آپ حضرت مطعم بن عدی جو ہے ان کے مطعم بن عدی جو ہے ان کی پناہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو وہاں پہ کسی طرح کے اپنے قبیلے کو امبیرس نہیں کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں اور احباب کو بچانے کے لیے جب ان کے اوپر مکہ میں بہت ظلم ہو رہے تھے تو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، اور جب مکہ کی زندگی آپ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے مشکل ہوئی تو آپ نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہمیں اپنی جو طاقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے ابھی عمران خان کے حالات کو آپ دیکھ لیں تو اس اللہ کے بندے نے سب سے پہلے قومی اسمبلی سے نشستیں اپنی ضائع کی، حالانکہ وہ قومی اسمبلی میں رہ کر بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکتا تھا، اور اس طریقے سے وہ جو مختلف تعیناتیاں تھیں ان میں اپنا کردار ادا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے اگلی جو بیوقوفی میں کہوں گا اس سے بڑا بلنڈر ہے کہ اس نے جناب پنجاب کی اور جو کے پی کی اسمبلیاں برخاست کر دیں، اور اس سے نہ صرف ملک میں ہیجان پیدا ہوا بلکہ آپ بھی وہ خود اس وقت 200 مقدمات میں حکومت کو مطلوب ہوا ہے، اور اس سے بڑی بات ہے کہ اس کے تمام ساتھی اس وقت اذیت اور مصیبتوں کا شکار ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر خیر میں شر اور ہر شر میں خیر رکھی ہے، اس کا ایک فائدہ اس کو براہ راست ضرور ہوا ہے کہ وہ اس کے جو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے جو کہ میں سمجھتا ہوں خالص نہیں تھے، دو چہرے والے تھے، وہ اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنی طاقتیں مجتمع رکھنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کو چونکہ پتہ تھا کہ منافقین کون کون سے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو اپنے حلقہ سے نکالا نہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف کرتا ہے وہ اس کو مروا دیتے ہیں، اس کو قتل کروا دیتے ہیں۔ تو دوستو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ان منافقین دو چہرہ والے لوگوں سے ہمیں باخبر ضرور رہنا چاہیے، لیکن ان کو ہر وقت کارنر نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر ان کو نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے اپنے لوگوں کا خیال کرنا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو اس وقت جو بھی آپ کے غلام تھے ان کو اپنے آزاد کرنے کے لیے صحابہ کرام سے بات کی، اور صحابہ کرام نے ان کو حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر اور دیگر جو صحابہ کرام تھے ان کی آزادی کے لیے کوششیں کی گئیں، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا، ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ اس طرح جب مکہ سے آپ مدینہ گئے تو مہاجرین جو ہے ان کے پاس کوئی معاشی معاملات نہیں تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پہ مواخات کا معاہدہ قائم کیا۔ ایک مہاجر اور ایک انصار
جو ہے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزاریں، اس طرح ان کا معاشی مسئلہ حل کیا۔ تو یہ ایک بڑا ضروری ہے آج کے سیاستدان اور علماء کے لیے بھی ہے کہ جو سیاسی کارکن شہید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی تکلیفیں آ جاتی ہیں یا وہ قید و بند کی صحبتوں میں ہو جاتے ہیں، تو لیڈرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے گھر کے معاملات کو چلائیں اور ان کے گھر کے معاملات میں کس طرح کی پریشانی ان کو نہ ہونے دیں، تاکہ وہ لوگ جو بیچارے قربانی دے رہے ہیں وہ کس طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اس طرح سے ایک اور اہم بات ہے کہ مشکلات میں انسان کو پیش خود ہونا چاہیے۔ لیڈر جو ہے وہ اگر پیچھے ہٹے گا، لوگوں کو اگر وہ کہے گا جی کہ آپ جیلیں بھر دیں اور وہ خود جیل سے ڈرے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ سب سے پہلے جو مشکلات میں پیش کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جتنے تمام انبیاء کو تکالیف دی گئی اس سے زیادہ مجھ اکیلے کو تکلیف دی گئی۔ آپ اس سے دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی اور مدنی زندگی 23 سال کی ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ جو ہے خوف اور پریشانی سے بچا ہوا ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام خوف اور تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برداشت بھی کیا اور ان کے لیے منصوبہ بندیاں بھی کی تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ تو آج کے لیڈرز کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو صرف آگے مشکلات میں مت دھکیلیں، خود اے سی والی جگہوں پہ بیٹھیں، اور اس طرح سے جب عدالتوں میں پیش ہوں تو اس وقت بھی لوگوں کے لیے بھی مسائل پیدا کریں۔ یہ قبولیت نہیں ہوتی، یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں تکبر ہے۔ اس تکبر سے ہمارے تمام لیڈرز کو بچنے کی ضرورت ہے، اور جب کبھی بھی جو امن اور انصاف کی جب بات کرنے والی بات ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ وہاں پر جائیں، جو انصاف کرنے والے لوگ ان کی عزت آبرو کا خیال کریں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سامنے ہیں، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ قانون کا احترام کرتے تھے اور کس طرح سے وہ انصاف کے اداروں کا احترام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ ہے پرامن بقائے باہمی۔ جب آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے، بری بات کریں گے، تو لازمی ہے دوسرا بھی بری بات کرے گا، فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے دور میں اپنے صحابہ کو بالکل لڑائی جھگڑے سے منع کیے رکھا۔ جب وہ تکلیفیں ضرورت سے بڑھ گئی تو آپ نے کہا کہ تمہیں چونکہ یہاں پہ مشکل ہے، لڑائی جھگڑا فساد پیدا نہیں کرنا، تو حبشہ کے لیے ہجرت کے لیے ان کو اجازت دے دی۔ اور پھر جب بہت حالات خراب ہوئے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر بھی وہ تدبیریں کرنے لگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ جب مدینہ آئے تو مدینہ میں مختلف لوگ تھے، آپ نے سب سے پہلے میثاق مدینہ کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ اب ہم نے اکٹھے رہنا ہے، تو ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا۔ اور میثاق مدینہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا آئین ہے جس کے ذریعے ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی، اور اس ریاست میں ہر ایک آدمی کے اپنے حقوق اور فرائض تھے، اور ایک فریق کا دشمن دوسرے کا دشمن اور ایک فریق کا دوست دوسرے فریق کا دوست گنا گیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہی صرف نہیں کیا، بلکہ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے آپ نے پھر مکہ مدینہ سے میثاق مدینہ کے بعد تمام جو ارد گرد قبائل تھے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جا کے معاہدے کیے، اور جو آپ کے ساتھ حلیف نہیں بنے تو ان کو آپ نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ ہمارا ساتھ بھی نہ دیں، آپ ان کا ساتھ بھی نہ دیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت کا اجتماع کیسے کیا، اپنی طاقت کو محفوظ کس طرح کرتے گئے، ورنہ یہ جو نظام سے بے ترتیب طریقے سے لڑائی جو ہے وہ انسان کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک آدمی کو ہمیشہ مد رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے لڑائی کرنی ہے تو نظام کے اندر رہ کر کرے، اپنی طاقت کو مجتمع کر کے رکھے، اپنی طاقت کو ضائع نہ ہونے دے، اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، اپنے ساتھیوں کو تکلیف میں ڈالے جانے سے پوری کوشش کر کے وہ تکلیف میں نہ پڑیں، کیونکہ آزمائش ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ کسی آدمی کو جو ہے وہ کسی طرح کی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کی بڑی بات یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان صاحب جو کہ 70-75% انسانوں کے اندر مقبول تھے، ان کے وہ جو اوپر جو لیڈر ہیں وہ 2 دن کی 4 دن کی 10 دن کی جو ہے وہ گرمی کی قید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے، اور حکومت کے جبر کے جو مختلف کنڈے تھے ان کا سامنا نہیں کر سکے۔
تو دوستو یہ انسان کو خود ہونا چاہیے کہ جو میرے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ کتنی اذیت برداشت کر سکتے ہیں، وہ کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اس کو اس کے مطابق ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اس معاملے میں، اور جس طرح بھی ہمارے پاس ہمارے ایک دوست ہیں مرزا محمد علی صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ وہ باتیں درست کرتے ہیں، ان کی باتیں درست ہیں اور بہت ساری درست ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس انداز سے بات کرتے ہیں اس سے وہ کسی سے خوف اس لیے نہیں کھا رہے ہوتے کہ انہوں نے ان کو کس طرح کا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس زندگی میں یہیں رہتے ہیں، اس لیے ان کو بعض اوقات جو ہے ان کی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو ان کے خلاف فتوے دینے کا موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ملک میں امن امان پیدا فرمائے۔ تو دوستو آخری چیز جو ہوتی ہے، اگر کسی کا اس نظام کار میں نہ چل سکے تو وہ ہجرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اگر آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی ایک نظام میں رہ کے آدمی کا کام نہ چل سکے تو پھر اس نظام کو تو وہ کچل نہیں سکتا، اس کو اس نظام سے نکل کر کسی اور جگہ پہ اپنا مقام پیدا کرنا چاہیے، اور پھر اپنے اس چیز کو، جس وہ چیز کو لے کر چل رہا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے علماء کو، اور بالخصوص میں اپنی ذات بات کرتا ہوں، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جب توفیق عطا فرمائے کہ نظام جو ہے اس کی تبدیلی کے لیے کوشش کریں، نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی طاقتوں کو مجتمع کرتے ہوئے اور دوسروں کی عزت آبرو کا خیال کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ مواضع حسنہ اور حکمت کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور کسی طرح سے لوگوں کے لیے فساد اور اس طرح کی آزمائشوں کا ماحول نہ پیدا کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر، جیسے کہ قیادت محمد علی جناح علیہ رحمہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا اور کئی مرتبہ کیا کہ اس کو ریاست مدینہ بنایا جائے، اور ایسی ریاست جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام اور اسلام کا نظام جو ہے وہ قائم ہو، اور وہ اس موجودہ دور کی ایک جدید ترین ایک مثالی اسلامی فلاحی مملکت بن جائے۔ اور اس کے لیے لازمی امر ہے کہ ہمارے تمام طبقات، چاہے کہ علماء ہیں، چاہے ہمارے قانونی ماہرین ہیں، ہمارے سائنسدان ہیں، ہر طبقہ فکر کی اس میں ضرورت ہے کہ ان کی جو ہے وہ اعانت حاصل کی جائے اور اس ملک کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہم ہر لحاظ سے، نہ صرف تعلیمی تدریسی اعتبار سے، علمی و فکری اعتبار سے، نظام حیات کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کے لیے مثال بن سکیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے کرم سے ہمارے اندر ایسے حالات پیدا کرے، ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے سیاسی لیڈر صاحبان جو ہیں، ہمارے علماء کرام کی ذات جو ہے، وہ تمام لوگ اختلافات سے نکل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست مملکت بنائیں، اور نظام سے لڑنے کا جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ السلام نے چھوڑا ہے، ہم اس کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔